एपिसोड 25। मेरे जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई। वो मुझे मारकर दफनाने की बात कर रहा था। इसका मतलब था कि मेरे मुस्तकबिल का फैसला कर लिया गया था, चाहे जमशेद अली उनका मुतालबा पूरा करे या ना करे। ये लोग अरशद बिल्ला के साथी थे। उनका बॉस ना सिर्फ मेरी वजह से पकड़ा गया था, बल्कि उनके मजीद 5 साथी पुलिस के हाथ सिर्फ मेरी वजह से आए थे। उनमें बिल्ला का भाई मुर्शिद था और पुलिस ने अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए उनके मजीद 4 साथी गिरफ्तार किए थे। गोया इस माफियाई गिरोह को मेरी वजह से खासा धचका लगा था। वो भला मुझे कैसे माफ़ कर सकते थे। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरता रहा। शाम हुई तो मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मुख्तलिफ खदशात जहन पर यलगार करने लगे। मुमकिन था उस्ताद अपने साथियों के हमरा ना जाए, या किसी वजह से आज की मुलाकात ही मुलतवी हो जाए, या आज हनीफ को नीचे ही ना आने दिया जाए। खाना कोई और लेकर आए या सिरे से आए ही ना। मेरी भूख प्यास इन लोगों के लिए क्या अहमियत रखती थी जो मुझे मारने का फैसला कर चुके थे। ये भी मुमकिन था कि हम अपने प्लान पर कामयाबी से अमल कर गुजरते, लेकिन बाहर मौजूद फर्द रात की तारीकी में हनीफ के लिए दरवाज़ा ना खोलने का फैसला कर लेता। जब तक कि लाइट ना जाती या दरवाज़ा खोल भी दिया जाता तो मैं उस पर काबू पाने में नाकाम रहता, या उस पर काबू पा भी लेता लेकिन बाकी काबू में ना आते। ख्यालात की इस यलगार से घबरा कर मैं वर्जिश करने लगा, ताकि जब एक्शन का वक्त आए तो मेरा जिस्म पूरी तरह तैयार और गर्म हो। आधे घंटे की वर्जिश ने मुझे पसीने पसीने कर दिया। वैसे भी जून के महीने में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में खासी गर्मी होती है, मगर मुझे ख्यालात की अलगार से भी निजात मिल गई। मैंने सोचा बाहर निकलने की सूरत में मुझे बेहद तेज़ी से हरकत में आना होगा। इससे पहले कि दूसरा फर्द होशियार हो, उस पर भी काबू पा लेना था। जितनी ताख़ीर करता मुझे इतना ही नुकसान होता। उस वक्त मुझे सामने वाले की ज़िंदगी की परवाह भी नहीं करनी थी। इसी कोशिश को पहली और आखिरी समझकर सर धड़ की बाजी लगा देनी थी। मेरा अंदाज़ा था कि 7 बज रहे थे, क्योंकि सूरज की रोशनी गायब हो चुकी थी और रोशनदान की सफ़ेदी बतदरीज मध्यम पड़ रही थी। मैंने कान लगा दिए। कुछ देर बाद जीप स्टार्ट होने की आवाज़ आई। गोया वो लोग अपने प्रोग्राम के मुताबिक जा रहे थे। मैंने सोचा कि कितना मज़ा आए कि ये लोग जमशेद अली से मेरे बारे में मजाकरात कर रहे हों और मैं ऐन उसी वक्त उन्हें अपनी रिहाई के बारे में बता दूँ। जीप जाने के बाद एक बार फिर सन्नाटा तारी हो गया। वक्त रेंग रेंग कर गुजर रहा था। रोशनदान पर तारीकी गालिब आ चुकी थी और तहखाने का बल्ब भी रोशन किया जा चुका था। अब मुझे इंतज़ार हनीफ का था। खासी देर गुजर गई। मुझे यूँ लगा जैसे 8 कब के बज चुके हों और अब 9 बजे का वक्त हो। मेरे इस्तराब में भी इजाफा होता जा रहा था। जाने वाले किसी भी वक्त लौट सकते थे, और वो लौट आते तो हमारे लिए मज़ीद मुश्किल हो जाती। ख़ासतौर से आलमगीर से मुझे खौफ था। वो बेहद चालाक और तेज़ शख्स था। मेरी रिहाई में सबसे ज़्यादा रुकावट वही डाल सकता था, और मेरी खुशकिस्मती कि वो मेरे बारे में मजाकरात करने गया हुआ था। खुदा खुदा करके ऊपर से आहट की आवाज़ आई। तहखाने का दरवाज़ा खुला और हनीफ की सूरत नज़र आई। उसने ट्रे उठा रखी थी। मैं मारे जोश के सीढ़ियाँ चढ़कर उसके पास जा पहुँचा और आवाज़ दबाते हुए कहा, कहाँ थे अब तक? कितना वक्त गुजर गया? नहीं जी, मैं तो वक्त पर आया हूँ। टाइम क्या हुआ? 9:30-10 बज रहे और तुम कहते हो ठीक वक्त पे आए हो। मेरे लहजे में बरहमी थी। नहीं जनाब, अभी तो सिर्फ 8 बजे। मैं वक्त देख कर आया हूँ। क्या सिर्फ 8? मैं दम्बाखुद रह गया। तो क्या इंतज़ार ने वक्त को खींचकर इतना तवील कर दिया था कि मैंने 1 घंटे में जैसे कई घंटे गुजार दिए। खैर छोड़ो इसे। ऊपर कौन है? मुश्ताक पहरा दे रहा है। गुल खान गेट पर है। और कुत्तों का क्या हुआ? गोश्त में आग का दूध मिलाकर दे दिया है। इस वक्त वो सो रहे हैं या उन पर दूध का असर हो गया है। रोज़ाना वो 10 बजे तक आराम करते हैं, फिर रखवाली के लिए उठ जाते हैं। और अगर इस दौरान में कोई गैर मामूली बात हो तो मैं क्या कह सकता हूँ साहब? मैंने भी अहमकाना सवाल किया था। ज़ाहिर है कि रखवाली के कुत्ते हंगामा सुनकर सोए तो नहीं पड़े रहते। मैंने दुआ की कि जहर ने उन्हें मारा ना भी हो तब भी बेकार ज़रूर कर दिया हो। मैंने ट्रे लेकर एक तरफ रख दी। खाना देखकर अचानक मुझे ख्याल आया कि हनीफ किचन में काम करता था। मैं उससे कोई तेज़ धार छुरी मंगवा लेता। इस सूरत में हनीफ को काबू करने का काम आसान हो जाता, लेकिन अब वक्त नहीं था। मैं गुल खान को देख चुका था। वो मजबूत लेकिन जज्बाती हो जाने वाला शख्स था। मैं उसे आसानी से ज़ेर कर सकता था, लेकिन मुश्ताक के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। मुमकिन है खाली हाथ से लड़ने का फ़न भी वो जानता हो। इस सूरत में उसे काबू करना आसान ना होता। अगर वो दरवाजे के पास होता तो काम और मुश्किल हो जाता। मैं और हनीफ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए। हनीफ ने दरवाजे से बाहर देखा और इशारे से मुझे बताया कि वो दरवाजे के पास नहीं है। मैंने उसे समझा दिया था कि जब वो ऊपर आए तो ज़ुबान से कोई आवाज़ ना निकाले, जो कहना हो इशारे से कहे। मैंने इशारे में जवाब दिया कि वो बाहर जाकर पहले बल्ब दबाकर फ्यूज़ उड़ा दे। वो खामोशी से चला गया।
اور جیسے اس نے گیلری میں لگا بٹن دبایا اچانک اندھیرا ہو گیا۔ گیلری اور تہخانے کا بلب بھی بجھ گیا۔ میں پھرتی سے تہخانے سے نکلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ حنیف تیزی سے دروازے کے پاس آیا۔ سرکار جی دروازہ کھولو، اس نے پکار کر کہا۔ میں اس کے جسم اور 6 انچ کی دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ او 1 منٹ یار، پہلے فیوز تو دیکھ لوں۔ باہر سے مشتاق کی آواز آئی۔ وہ دور جا رہا تھا۔ مجھے مایوسی ہوئی تھی، لیکن اس موقع پر حنیف نے حاضر دماغی دکھائی۔ اس نے پکار کر کہا، او سرکار جی، میں سالن گرم ہونے کے لیے چولہے پر رکھ کر آیا تھا، وہ جل جائے گا تو پھر رات کو کیا کھائیں گے؟ میں سانس روک کر مشتاق کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ وہ غالباً سوچ رہا تھا کہ پہلے دروازہ کھول کر حنیف کو جانے کی اجازت دے یا پہلے جا کر فیوز دیکھے۔ پھر اس کے قدموں کی چاپ نزدیک آئی، چابی کی جھنکار سنائی دی تو میری رگوں میں خون سنسنانے لگا۔ میں نے حنیف کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے تیار رہنے کو کہا۔ اندر اتنی تاریکی تھی کہ میں دروازے کے سامنے کھڑا بھی ہوتا تو مشتاق کو نظر نہ آتا۔ اس نے تالے میں چابی لگاتے ہوئے پوچھا، کہ اسے اندر بند کر دیا تھا؟ کنٹی صحیح سے لگائی تھی نا؟ آپ خود دیکھ لو جی، میں نے تو ٹھیک سے لگائی تھی۔ حنیف نے بیزاری کا مظاہرہ کیا۔ اس دوران میں میرے جسم کے رگو پٹھے آنے والے ایکشن کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ اس نے چابی سے تالا کھولا اور اب اسے کنڈی سے نکال کر کنڈی کھولنے جا رہا تھا۔ اندر سے کسی صورت ہاتھ یا انگلی باہر نکال کر کنڈی نہیں کھولی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود وہ احتیاطاً تالا ضرور لگاتے تھے، حتیٰ کہ جب حنیف کھانا لے کر آتا تو اس کے اندر آنے کے بعد وہ باہر سے تالا لگاتے تھے۔ جب تک وہ اندر رہتا تالا لگا رہتا، اور جب وہ باہر آنے لگتا تو پہلے تہخانے کا بند دروازہ دیکھا جاتا اور پھر اس کے لیے تالا کھلتا تھا۔ آج پہلی بار اس طے شدہ قاعدے کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی اور انہیں اس چیز کا خمیازہ بھگتنا تھا۔ جیسے ہی کنڈی کھلی، میں نے حنیف کو ایک طرف دھکیلا اور دروازے کو پوری قوت سے اپنے جسم کے ساتھ لیتا باہر نکلا۔ مشتاق جو دروازہ کھول چکا تھا اس بات کو سمجھ نہ سکا۔ دروازہ شدت سے آ کر اس کے منہ پہ لگا۔ اس کے حلق سے ایک اضطراری آواز نکلی اور وہ زمین پر جا گرا۔ اس کے شانے سے شارٹ گن لٹک رہی تھی۔ خاصی چوٹ آنے کے باوجود اس کا تربیت یافتہ ہاتھ گن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چوٹ نے اسے فی الوقت کروٹ بدلنے سے باز رکھا تھا، مگر وہ ایک گھاگ جرائم پیشہ تھا۔ یہ چوٹ اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ اس کے حوصلے سے میں نے فیصلہ کیا کہ اسے ذرا سا بھی موقع دینا حماقت ہوگی۔ میں نے باہر آتی پہلی ٹھوکر اس کے مضطرب منہ پہ ماری اور دوسری ٹھوکر اس کے اس ہاتھ پر جو شارٹ گن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ منہ پر لگنے والی ٹھوکر نے اس کے کئی دانت حلق میں اتار دیے۔ بے شک میرے پیروں میں جوتے نہیں تھے، مگر میرے پیر ہی کسی جوتے سے کم نہ تھے۔ کلائی پر لگنے والی کک نے شاید اس کی ہڈی توڑ دی تھی، کیونکہ اس نے تڑپ کر ہاتھ تھاما تھا۔ میں نے جھک کر شارٹ گن اس کے شانے سے اتارنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے سر پر لگاتار ٹھوکریں مارنے لگا، حتیٰ کہ وہ بے دم ہو گیا۔ جب اس میں ہاتھ پیر ہلانے کی سکت بھی نہ رہی تو میں نے اطمینان سے شارٹ گن اس کے شانے سے اتار کر اس کا دستہ اس کے سر پہ رسید کیا۔ اس تسلی بخش قسم کی ضرب نے اسے دنیا و مافیا سے غافل ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس دوران میں کوئی خاص آواز پیدا نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود مشتاق سے نمٹ کر میں نے سب سے پہلے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ مکان کا بایاں حصہ تھا، اسے آپ مشرقی کنارہ سمجھ لیں۔ مغربی کنارے پر باہر جانے والا گیٹ تھا جو یہاں سے کوئی 100 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ خوش قسمتی سے گیلری سے باہر آنے والے دروازے کے ساتھ ہی ایک کمرہ تھا۔ اس کی دیوار نے گیٹ کو یہاں سے نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں اس جگہ کو بھی گیٹ سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ مشتاق سے نمٹنے کے دوران مجھے سب سے زیادہ فکر کتوں کی تھی۔ گل خان کو یہاں ہونے والے واقعات کی خبر ہوتی یا نہ ہوتی۔ اگر کتے ہوش میں ہوتے تو انہیں ضرور ہو جاتی اور وہ ادھر آ لپکتے، لیکن جب میں مشتاق سے نمٹ کر فارغ ہوا اور کتوں کو وہاں نہ پایا تو سکون کا سانس لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ پودے کے سفید دودھ نے اثر کیا تھا۔ کتے مرے نہ بھی تھے تو اس کے زہر کے اثر سے مدھوش ضرور پڑے تھے، ورنہ اب تک نمودار ہو چکے ہوتے۔ حنیف تیزی سے باہر آیا اور پھر زمین پر ساکت پڑے مشتاق کو دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا یہ مر گیا ہے؟ اتنا غیرت والا نہیں ہے، سر پر اس کا دستہ مارا تھا، بے ہوش پڑا ہے۔ کتے نہیں آئے؟ میرا خیال ہے تمہارا نسخہ کام آ گیا، دونوں۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ سامنے صحن کی طرف 2 ہیولے نمودار ہوئے۔ میں بے ساختہ چلایا، بھاگو! اور گیلری والے دروازے میں گھس گیا۔ حنیف پیچھے تھا۔ اس نے ذرا تاخیر کی اور ایک کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ وہ یوں گرا کہ اس کا آدھا جسم دروازے کے اندر تھا۔ میں نے پلٹ کر کتے کے سر پر شارٹ گن کی نال ماری۔ اس نے کریا آواز کے ساتھ حنیف کی ٹانگ چھوڑ دی۔ میں نے اسے اندر گھسیٹ لیا اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ دونوں کتے بیک وقت اپنے وزنی جسم لے کر دروازے سے ٹکرائے تو وہ ہل کر رہ گیا۔ وہ پورے زور و شور سے بھونک رہے تھے۔ ان کی سورنما آواز سن کر قبر سے مردے بھی دوڑے چلے آتے۔ پھر گل خان کو خبر کیسے نہ ہوتی؟ اس نے چلا کر بے ہوش مشتاق سے پوچھا، وہ کیا بات ہے، کتے کیوں بھونک رہے ہیں؟
ظاہر ہے مشتاق جواب دینے سے قاصر تھا۔ اس سے پہلے کہ گل خان خود ادھر آتا میں نے کتوں کا خاتمہ ضروری سمجھا۔ میں نے شارٹ گن کی نال دروازے کی جھری سے باہر نکالی اور جوش و خروش سے دروازے سے ٹکراتے ایک کتے کے سر پہ فائر کیا۔ بھیانک دھماکے کے ساتھ وہ کتا یک دم خاموش ہو کر پیچھے جا گرا۔ جتنی دیر میں شارٹ گن دوبارہ لوڈ کرتا دوسرا کتا خطرہ بھانپ کر تیزی سے پسپا ہو گیا۔ میں نے حنیف سے کہا، تم ابھی اندر ہی رہنا۔ آپ کہاں جا رہے ہو جناب؟ ایسا نہ ہو مجھے ادھر ہی چھوڑ کر نکل جاؤ۔ میں تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ دوسرا کتا مغربی کنارے کی طرف پسپا ہو گیا تھا۔ گل خان بھی اس طرف سے آتا۔ میں بائیں طرف سے گھوم کر جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میری نظر اوپر جاتی سیڑھی پر پڑی۔ یہ تعمیر کے لیے استعمال کی جانے والی بانس کی سیڑھی تھی۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر میں اس پر چڑھ گیا اور اوپر سے میں کتے اور گل خان سے زیادہ بہتر طریقے سے نمٹ سکتا تھا۔ چھت پر آتے ہی میں مغربی کنارے کی طرف لپکا۔ اوپر سے میں نے دیکھا یہ نیا آباد ہونے والا علاقہ تھا۔ اس کوٹھی کے چاروں طرف کوئی اور کوٹھی نہیں تھی۔ ایک جانب خانہ بدوشوں نے ڈیرے جما رکھے تھے، 2 پلاٹ کے بعد ایک زیر تعمیر مکان تھا۔ اس طرح دور دور تک مکمل اور نامکمل کوٹھیاں بکھری ہوئی تھیں۔ آدھا چاند نکلا تھا جس کی روشنی میں ماحول میں سکون تھا۔ میں نے اوپر جا کر احتیاط سے نیچے جھانکا۔ سامنے مین گیٹ تھا لیکن فی الوقت وہ خالی نظر آ رہا تھا۔ گل خان یا کتا ادھر والے صحن میں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ نیچے نہیں تھے۔ وہ چھت کے اوپر سے نکلے چھجے کے نیچے بھی ہو سکتے تھے۔ ظاہر ہے شارٹ گن کے دھماکے کے بعد گل خان کھلے صحن میں رہنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے اپنی بے وقوفی کا افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اوپر آتے ہوئے ان چھجوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اوپر آنے کے لیے مستقل سیڑھیاں ابھی نہیں بنی تھی، اس لیے بانس کی سیڑھی سے کام لیا جا رہا تھا۔ دوسری عقل مندی یہ کی تھی کہ حنیف کو نیچے چھوڑایا تھا، حالانکہ اسے نہتہ ہونے کی وجہ سے زیادہ خطرہ لاحق تھا۔ گل خان یا کتا اس پر حملہ کر کے اسے مار سکتے تھے۔ گل خان یا کتے کے بارے میں جاننے کے لیے میں نے ایک پتھر اٹھا کر مین گیٹ پہ مارا۔ اس کی چادر کا آہنی جھنکار رات کے سناٹے میں گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی کوٹھی کی طرف سے دروازے کی سمت ایک فائر ہوا۔ ہوا میں تیرتا شعلہ اس طرف گیا تھا۔ گل خان کسی کمرے میں تھا یا چھجے تلے پناہ لے چکا تھا اور اس کے پاس پستول تھا۔ مجھے تو کتے کی فکر زیادہ تھی۔ وہ سونگ کر پتہ چلا سکتا تھا کہ میں کہاں تھا اور مجھے گھیرنے کی کوشش بھی کر سکتا تھا، جبکہ گل خان بے خبر ہوتا کہ میں کہاں تھا۔ چھت پر میں ہر ممکن احتیاط سے حرکت کر رہا تھا کہ کوئی آہٹ نیچے تک نہ جائے۔ میں واپس سیڑھیوں کی طرف آیا اور خود کو بمشکل فائر کرنے سے روکا۔ ایک سر نمودار ہوا تھا سیڑھیوں کی جانب سے۔ یہ حنیف تھا۔ میں ایک لمحے کی بھی جلد بازی کرتا تو وہ مارا جاتا۔ احمق آدمی، تم کیوں نکلے وہاں سے؟ ابھی مارے جاتے میرے ہاتھوں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا جی۔ اس کی خوش قسمتی کے گل خان یا کتے کی نظر اس پر نہیں پڑی۔ بہرحال وہ اوپر آ گیا تھا۔ میں نے اسے سیڑھیوں پر نظر رکھنے کو کہا اور خود چھجے پر لیٹ کر نیچے جھانکا۔ مغربی کنارے میں چھجے تلے کوئی نہ تھا۔ میں چھجے پر ہی چلتا دوسری طرف گیا۔ یہاں مجھے نیچے دیوار کے ساتھ ایک وجود نظر آیا، لیکن تاریکی میں یہ اندازہ کرنا دشوار تھا کہ وہ انسان ہے یا کتا۔ وہ بالکل دیوار کے ساتھ دبکا ہوا تھا۔ خاصی دیر تک نظر جمانے کے باوجود میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ وہ تھا کیا۔ آخر میں نے ٹٹول کا چھت سے کنکر اٹھایا اور صحن کی طرف اچھال دیا۔ سناٹا اس قدر شدید تھا کہ معمولی سے کنکر گرنے کی آواز بھی گونجی تھی۔ دیوار کے ساتھ دبکا ہوا ہیولا بھڑکا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ گل خان تھا۔ وہ نہ جانے کب سے یہاں بیٹھا تھا۔ وہ بھی چھٹا ہوا مجرم تھا، اتنی آسانی سے زیر دام آنے والا نہیں تھا۔ کتوں کا شور اور فائرنگ کا شور سن کر بھی وہ ادھر نہیں آیا تھا۔ اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگر مشتاق فائر کرتا تو وہ خود آ کر اسے بتاتا، اور فائر مشتاق نے نہیں کیا تو وہ ادھر آ کر میرے ہاتھوں بے موت نہ مرتا۔ میں کوئی خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے آہستگی سے شارٹ گن چھجے سے نیچے کی اور گل خان کو وارننگ دی، ہتھیار پھینک دو، تم میرے نشانے۔ ابھی بس میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے بھڑک کر فائر کر دیا۔ گولی میرے سامنے سے گزری اور میں نے بے اختیار شارٹ گن کا ٹریگر دبا دیا۔ گل خان نے کربناک آواز نکالی اور اچھل کر کھلے صحن میں آ گرا۔ اس کا جسم ماہیے بے آب کی طرح پھڑک رہا تھا۔ ہلکی روشنی کے باوجود میں نے اس کے شانے اور گردن سے فوارے کی طرح اچھلتے خون کو دیکھ لیا تھا۔ شارٹ گن نے اس کے جسم میں کئی انچ بڑا سوراخ کر دیا تھا۔ میں نے اٹھ کر رائفل موڑی اور نیچے کی طرف بھاگا۔ ابھی میں سیڑھیوں سے اتر ہی رہا تھا کہ کتا ایک طرف سے غراتا ہوا جھپٹا۔ اس نے سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کی اور اس کے وزنی جسم نے سیڑھی کا وزن بگاڑ دیا۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر میرے پیروں تلے سیڑھی ہی نکل رہی تھی۔ خود کو متوازن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ زمین پر گرتے ہوئے میرا پہلو ٹکرایا تھا اور رائفل میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ میں قلع بازی کھا کر اٹھا تھا کہ کتا مجھ پر جھپٹا۔ اس کے خون آشام جبڑے سے بچنے کے لیے میں نے اس کی گردن تھام لی۔ کتا زور میں مجھے لے کر فرش پر گرا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح میری گردن پکڑ لے۔ ایک بار میری گردن اس کے منہ میں آ جاتی
تو وہ لمحوں میں میرا نرخرا ادھیڑ کے رکھ دیتا۔ اس کتے کو انسان پر قاتلانہ حملہ کرنے کی باقاعدہ تربیت دی گئی تھی۔ میری کوشش تھی کہ اپنی گردن اس سے محفوظ رکھوں اور اسے دور پھینک دوں۔ وہ اپنی وحشیانہ طاقت سے مجھے زیر کرنے کی فکر میں تھا۔ اس کے پنجے میرے جسم پر خراشیں ڈال رہے تھے۔ بدقت تمام میں نے اپنے پاؤں سمیٹے اور کتے کے پیٹ پر اپنا گھٹنا مارا۔ اس نے کربناک آواز نکالی لیکن مجھے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ اس پر میں نے دونوں پاؤں اس کے جسم سے لگائے اور جھٹکے سے اس کو دور پھینک دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کتا زمین پر گرتے ہی طاقتور اسپرنگ کی طرح اچھلا۔ اس نے زبردست جست لگائی اور ہوا میں اڑتا ہوا میری طرف آیا۔ اس پر میں نے ہاتھوں کے بجائے پیر سے کام لیا۔ ہوا میں اچھل کر گھومتے ہوئے میں نے کتے کے سر پر لات ماری۔ خشک لکڑی جیسی چٹکنے کی آواز آئی۔ کتا زمین پر ایک طرف گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ صاحب آپ ٹھیک تو ہو نا؟ اوپر سے حنیف کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ ہاں نیچے آ جاؤ۔ میں نے گری ہوئی سیڑھی اٹھا کر دیوار سے لگائی اور حنیف نیچے اتر آیا۔ گل خان کدھر ہے؟ ادھر پڑا ہے، میں نے اسے گولی مار دی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا، لیکن جب اس طرف دیکھا تو مجھے اپنی بینائی پر شک ہوا۔ گل خان اس جگہ نہیں تھا۔ پھر دو باتیں بیک وقت ہوئیں۔ حنیف اضطراری طور پر سامنے آیا اور ایک کھڑکی سے شعلہ لپکا اور حنیف کے پیٹ میں اتر گیا۔ اس نے ہلکی سی آواز نکالی اور نیچے گر گیا۔ گل خان نہ جانے کس طرح کمرے میں چلا گیا تھا۔ حالانکہ اس کی گردن سے جس طرح خون بہ رہا تھا وہ بالکل آخری سانسوں پر لگ رہا تھا، مگر انسان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ کب اس کا وقت آ جائے۔ بعض اوقات معمولی نظر آنے والا زخم آدمی کی جان لے لیتا ہے اور کبھی شدید زخمی ہونے والا بھی بچ جاتا ہے۔ اپنی ناتجربے کاری کی وجہ سے میں نے گل خان کو مردہ تصور کر لیا جبکہ وہ زندہ تھا۔ اس نے حنیف کو گولی مار دی۔ وہ کھڑکی کے سہارے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے نشانہ بنانے کی کوشش کی مگر تقدیر نے اس گولی پر حنیف کا نام لکھ دیا تھا۔ گل خان نے دوبارہ پستول اٹھانے کی کوشش کی۔ حنیف کو گرتے دیکھ کر میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس بار میں نے گل خان کے سر کا نشانہ لیا اور فائر کے ساتھ ہی اس کا سر جیسے غائب ہو گیا۔ پھر اس کا باقی رہ جانے والا دھڑ آہستہ سے چل کر کھڑکی کے چوکھٹے سے غائب ہو گیا۔ اس بار وہ بلا شبہ مر چکا تھا کیونکہ کوئی شخص بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں حنیف کی طرف لپکا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے زمین پر لیٹا تھا۔ اب تک اس کے منہ سے نہ تو کوئی چیخ نکلی تھی اور نہ ہی وہ تڑپ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے اندر سے کسی نے کہا کہ وہ بچے گا نہیں۔ اس کے چہرے پر موت کی سفیدی چھا رہی تھی۔ میں نے زخم دیکھا۔ گولی نے اندر آنتوں اور جگر کو نقصان پہنچایا تھا۔ خون نالے کی طرح بہہ رہا تھا۔ حوصلہ رکھو حنیف بھائی، میں تمہیں اسپتال لے جاؤں گا۔ اس نے میرے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اپنا انعام والا وعدہ یاد رکھنا صاحب۔ میں زبردستی ہنس پڑا۔ تمہیں ابھی بھی انعام کی فکر ہے؟ ارے اللہ کے بندے، پہلے صحتیاب ہو جاؤ پھر انعام بھی لے لینا۔ میں نہیں بچوں گا صاحب، میرا آخری وقت آ گیا۔ ادھم پورہ کی اس کچی بستی میں میرے بیوی بچے ہیں صاحب، ان کا خیال رکھنا۔ مجھ سے جو وعدہ کیا ان سے پورا کرنا، ورنہ قیامت کے دن میں تیرا دامن پکڑ لوں گا۔ اچانک اس کی زبان اٹکنے لگی۔ وہ ایک دم خاموش ہوا تو میرے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اسے بے اختیار جھنجھوڑ دیا، حنیف اٹھو۔ لیکن وہ میری بخار کی حد سے دور جا چکا تھا۔ میرے جھنجھوڑنے سے اس کے ہاتھ پیٹ سے ہٹ گئے۔ 45 کی گولی نے اس کے پیٹ میں 3 انچ چوڑا سوراخ کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے بھرے تھے اور ایک نشان میرے بازو پر بھی آ گیا تھا۔ یہاں حنیف نے خون آلود ہاتھ رکھا تھا۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر میری نگاہ مشتاق پر پڑی۔ وہ بدستور بے ہوش تھا اور اس کے پاس ہی کتے کی لاش پڑی تھی۔ ذرا سی دیر میں 4 جاندار اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ میں نے مشتاق کو اٹھا کر گیلری میں ڈالا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اب مجھے یہاں سے نکلنے کی فکر تھی۔ میں نے مشتاق کی تلاشی لی تھی۔ گھڑی، بٹوا اور جوتے اتار لیے تھے۔ جوتے کسی قدر ڈھیلے تھے لیکن کام چل رہا تھا۔ جانے سے پہلے میں نے آخری بار حنیف کو دیکھا۔ چند منٹ پہلے وہ جیتا جاگتا شخص تھا، زندگی کی توانائیوں سے بھرپور۔ 10 منٹ بعد وہ ایک لاش میں تبدیل ہو چکا تھا۔ مجھے معاف کرنا حنیف بھائی، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کے احسان کا بدلہ تو نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اس نے مجھے آزاد کرایا اور پھر میری طرف آنے والی موت قبول کر لی، لیکن اس کے احسان کا کسی قدر بدلہ یوں ادا کیا جا سکتا تھا کہ میں اس کے بیوی بچوں کو مالی پریشانیوں کا شکار نہ ہونے دوں۔ باپ کا نعم البدل تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن مالی لحاظ سے اس کے بیوی بچے پرسکون زندگی گزار سکتے تھے۔ مجھے اس رقم کا خیال آیا جو اندر والے حصے کے کسی کمرے میں رکھی تھی۔ بقول حنیف کے وہ خاصی بڑی رقم تھی اور میرے خیال میں وہ رقم کسی غریب گھر کے کام آتی تو زیادہ بہتر تھا، بنسبت اس کے کہ یہ ڈاکو اسے اپنی عیاشیوں اور اسلحے کی خریداری پر لگاتے یا ان سے بڑے ڈاکو یعنی پولیس والے اسے شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جاتے۔ وقت کم تھا، اصولاً مجھے نکل جانا چاہیے تھا
استاد اور اس کے ساتھی کسی وقت بھی لوٹ سکتے تھے۔ میں سامنے نظر آنے والے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ یہ بھی گیلری تھی۔ اس کے بائیں طرف 2 کمرے تھے۔ پہلا کمرہ کھلا تھا اور اس کے ساتھ والا کمرہ باہر سے لاک تھا۔ دائیں طرف ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے میں کھڑکی سے گل خان نے مجھ پر فائر کیا تھا، لیکن قضا حنیف کی آئی تھی۔ اس کمرے میں گل خان کی بے سر کی لاش موجود تھی۔ میں نے پہلے اس کمرے میں دیکھا، وہاں مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ دوسرا کمرہ بھی سوائے چارپائیوں کے کسی قسم کے فرنیچر سے خالی تھا۔ اتنی دیر میں میری آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو گئی تھیں۔ پھر دوسری طرف سے آنے والی کھلی کھڑکیوں سے روشنی اندر آ رہی تھی، لیکن تیسرا کمرہ اندر کی جانب تھا، وہاں تک چاند کی روشنی بھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے ذرا آگے جا کر گل خان کی لاش ٹٹولی۔ اس کے ہونٹ بتاتے تھے کہ وہ سگریٹ نوش تھا۔ اس کے پاس لائٹر یا ماچس لازمن ہونی چاہیے تھی۔ میری تلاش برابر ثابت ہوئی۔ اس کی جیب سے لائٹر نکل آیا۔ کمرے پر خاصا بھاری تالا لگا تھا۔ اسے توڑنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے مجھے ایک بار پھر گل خان کے پاس جانا پڑا۔ پستول بدستور اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے پستول لا کر تالے پر رکھ کے فائر کیا۔ تالا خاصا مضبوط تھا۔ دوسرے فائر میں کہیں جا کر ٹوٹا۔ میں نے بائیں ہاتھ میں لائٹر سنبھالا اور دروازہ کھول کر اندر گھسا۔ ٹن کا مذکورہ صندوق مجھے چارپائی تلے ملا۔ اس پر بھی مضبوط قسم کا تالا لگا تھا۔ ایک گولی اس پر بھی چلانی پڑی۔ وہاں متعدد اقسام کے ہتھیار رکھے تھے، ان میں عام پستولوں سے لے کر سب مشین گن اور دستی بم تک شامل تھے۔ میں نے احتیاط سے فائر کیا کہ گولی بہہ کر کسی بم پر نہ لگے۔ صندوق کھولا تو اس میں واقعی لاکھوں کی رقم تھی۔ اس زمانے میں 500 یا 1000 کے نوٹ نہیں ہوتے تھے۔ صندوق میں سارے ہی 100 کے لال نوٹوں کی گڈیاں تھیں، یعنی ایک گڈی میں 10,000 روپے تھے، اور صندوق گڈیوں سے لبالب بھرا تھا۔ اس کا وزن اندازاً 10-12 کلو گرام تھا۔ اس سارے انبار کو لے جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ 10-12 لاکھ کی رقم تھی۔ میں نے بستر پر پڑے تکیے کے غلاف اتارے اور اس میں گڈیاں بھرنے لگا۔ غلاف میں مشکل سے 2/3 گڈیاں آئی تھیں، باقی صندوق میں رہ گئی تھیں۔ نہ جانے کہ اس وقت میں سخت حماقت کے موڈ میں تھا۔ اب تک مجھے ہر چیز پر لعنت بھیج کر یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر میں پہلے رقم کے چکر میں رک گیا۔ حالانکہ یہ میری جان سے بڑھ کر نہیں تھی۔ اتنی رقم، بلکہ اس سے زیادہ میں جمشید علی سے کہہ کر حنیف کے گھر والوں کو دلوا سکتا تھا۔ بلکہ رقم سے تو بہتر یہ تھا کہ ان کے لیے کو مستقل بندوبست کرا دیتا۔ دولت عام طور سے غریب کو ملے تو فتنے کا باعث بن جاتی ہے۔ پھر مزید حماقت یہ تھی کہ اس کالی کمائی کو ضائع کرنے کا سوچا اور ایک گڈی کو آگ لگا کر صندوق میں ڈال دیا۔ 2-3 گڈیوں کو آگ لگی تو کمرہ روشن ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں سبھی نوٹوں کو آگ لگ چکی تھی۔ عین اسی لمحے جب میں باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا، کسی نے چلا کر کہا، اوئے، یہ اسلحے والے کمرے میں آگ کس نے لگائی ہے؟ میں سن سا رہ گیا تھا۔ سرسوتی کا مجھ سے لپٹا وجود زندگی کی حرارت سے یکسر خالی اور بے جان ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کی نبض دیکھی، اس کے دل کی دھڑکن سننے کی کوشش کی، مگر روح کا پرندہ جسم کے پنجرے سے اڑ چکا تھا۔ وہ کیسے مری یہ میرے ذہن میں نہیں تھا۔ وہ کیوں مری، اس سوچ نے میرا دل بوجھل کر دیا۔ اتنی سی عمر میں اس نے کتنے مصائب دیکھ لیے اور پھر یوں خاموشی سے مر گئی۔ کیا یہ اس کی زندگی کے ساتھ ناانصافی نہیں تھی؟ ابھی اس نے دیکھا ہی کیا تھا؟ مگر نہیں، اس نے بہت کچھ دیکھ لیا تھا جو بہت سارے انسان ساری زندگی نہیں دیکھ پاتے۔ میں نے اسے بستر پر سیدھا لٹایا، اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کیے، پھر اس کی پیشانی چوم لی۔ مجھے ندامت اور گناہ کے داغ سے بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا تک نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی پیشانی تو چوم سکتا تھا۔ سرہانے رکھی سائڈ دراز پر ٹرے میں کافی کے 2 خالی کپ تھے۔ ایک کے پیندے میں سفید رنگ کے پاؤڈر کی ہلکی سی تہ تھی۔ یہ یقیناً خواب آور دوا تھی جس کے بھاری ڈوز نے سرسوتی کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا تھا۔ اسی دوا کے ہلکے ڈوز نے مجھے دنیا سے غافل کر دیا تھا۔ غالباً سرسوتی کا مقصد یہ تھا کہ میں اسے بچانے کی کوشش نہ کروں، اسے سکون سے مرنے دوں۔ اس نے مرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا، اور جو لوگ مرنے کا فیصلہ کر لیں ان کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ ایک چادر سے اسے سر سے پاؤں تک ڈھانپ کر میں باہر آیا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور جان گرے حسب معمول ٹیرس پر دھوپ اور شراب نوشی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اندر نفرت کا جذبہ پھر سے کھولنے لگا۔ میں چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ اسے میری موجودگی کا احساس ہو گیا۔ او یوسف، کہو رات کیسی گزری؟ ایسی گزری کہ میں اسے ساری عمر فراموش کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ میں جانتا تھا، آپس کی بات ہے، یہ ساؤتھ انڈین عورتیں چاہے کالی یا بدصورت ہوں، لیکن جو مزہ ان کی قربت میں آتا ہے نا، وہ دنیا کی کسی عورت کی قربت میں نہیں آ سکتا۔ میرا جی چاہے کہ اسے بھی اپنی قربت سے یوں نوازوں کہ پھر اسے فرشتہ اجل ہی لے کر جائے، اس کی گردن ایسے دباؤں کہ اس کی آنکھیں اور زبان باہر آ جائیں، مگر اس وقت میں اندر سے کھولنے کے باوجود اوپر سے برف کی سل بنا ہوا تھا۔
सरस्वती की मौत ने मेरे एहसासात को मुंजमद कर दिया था। जॉन ग्रे ने भी मेरे तासुरात भांप लिए। उसने जाम से घूंट लिया। क्या बात है, तुम कुछ रूखे से लग रहे हो। क्या लड़की ने को गड़बड़ की है? ऐसी बात है तो मैं उसे अभी गुलामों की तरबियत के दायरे भिजवा देता हूँ। उसे ज़रूर भिजवाओ, लेकिन किसी तरबियत का नहीं, बल्कि मुर्दा खाने। उसे मजीद किसी तरबियत की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या वो मर गई? वो गालिबन उसी रोज़ मर गई थी जब उसे उसके घर से अगवा करके दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। शट अप, ये किताबी बातें मत करो, मुझे सही सही बता हुआ क्या है। मेरे ख्याल में मैं हाथ मारकर तुम्हारी गर्दन तोड़ देता हूँ। तुम ऊपर जाकर खुद सरस्वती से पूछ लेना कि वो मर चुकी है या नहीं, शायद तब तुम्हें यकीन आ जाएगा। अपनी ही से मिजाज को काबू में रखो मिस्टर, उसने बज़ाहिर सर्द और तनबीह करने वाले लहजे में कहा। लेकिन मेरी छठी हिस्स ने बताया कि वो अंदर से खौफजदा हो गया था। उसने जल्दी से तपाई पर पड़े मोबाइल नुमा आले को उठाकर उसका एक बटन दबाया और किसी से बोला, मेहमान के कमरे में आकर सरस्वती को चेक करके मुझे रिपोर्ट दो। बज़ाहिर उसने किसी को हिदायत दी थी, लेकिन मैंने देख लिया था कि उसने आले पर लगा एक और बटन भी दबाया था। गालिबन ये बटन उसके मुहाफ़िज़ों के लिए इशारा था कि वो अलर्ट हो जाए और अगर उसकी जान को ख़तरे में पाए तो उसे आकर बचाएं। बैठ जाओ, कहो तो तुम्हारी नाश्ता मंगवा दूँ। मैं सारी रात एक लाश के साथ सोता रहूं, क्या इस वक्त मुझे कुछ खाने की ख्वाहिश हो सकती है? मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इस बात को खुद पर तारी कर लेना भी जज्बाती हिमाकत होगी। लोग जीते हैं, मरते हैं, दुनिया का काम चलता रहता है। तुम्हारे ना खाने से सरस्वती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैसे हुआ क्या था? मैंने गहरी सांस लेकर अपने आसाब पर काबू पाया। जॉन की बात दुरुस्त थी। मेरे यूं जज्बाती होने से सरस्वती को कोई फायदा नहीं होता। मैं इसलिए ये कर सकता था कि जिन लोगों ने उसे यूं मरने पर मजबूर किया उन्हें केफरे किरदार तक पहुंचा दूं, और अपना दिमाग ठंडा रख कर ही मैं ये काम कर सकता था। पहले मेरे लिए कॉफ़ी मंगवाओ, मैंने कहा तो उसने फ़ौरन अपने मोबाइल नुमा आले पर यह फरमाइश नोट करा दी। मैंने सरस्वती के बारे में बताया। शायद वो गुलामी की ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। मेरा ख्याल है उसने कॉफ़ी में खासी मिक़दार में ख्वाब आवर दवा इस्तेमाल की है। उसने मुझे भी ये कॉफ़ी दी थी क्योंकि रात में ना चाहने के बावजूद सो गया था। ना चाहने पर जॉन ग्रे ने मायने खेज अंदाज में सर हिला दिया। वजह कुछ भी रही हो, मुझे उसकी मौत का अफसोस है। इतने अरसे बाद एक ढंग की खात्मा मिली थी। जाहिर है जॉन किसी की मौत पर अफसोस भी उस वक्त ही कर सकता था जब उसे कोई नुकसान हुआ हो। एक मुलाजिम ने कॉफ़ी ला कर दी। फिर एक हट्टा कट्टा शख्स आया। उसके हाथ में छोटी सी राइफल थी। सर, लड़की मुर्दा हालत में है। उसका लहजा फ्रेंच था, लेकिन नक्कुश और रंगत से वो किसी दूसरी नस्ल का लगता था। उसके माँ या बाप में से कोई अफ्रीकी था। बज़ाहिर कोई जख्म का निशान नहीं है। ओके, उसे हॉस्पिटल भिजवा दो और वहाँ से जो रिपोर्ट आए मुझे बताना। ओके सर। वो चला गया। अब उसकी लाश का क्या होगा? मैंने पूछा। जॉन ने लापरवाही से कहा, ज़रूरी कार्रवाई के बाद उसे समंदर के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस जजीरे पर मरने वालों को समंदर में डाल दिया जाता है। क्या उनके लिए 2 गज ज़मीन की भी गुंजाइश नहीं दी जा सकती? नो, जजीरे में इतनी गुंजाइश नहीं है, इसलिए मजबूरी है। जजीरे में गुंजाइश कम है। मैंने महसूस किया है कि तुम लोगों ने इसका कम से कम इस्तेमाल किया है। उसने फ़ख्र से कहा, क्योंकि हम जजीरे के फितरी माहौल को बरकरार रखना चाहते हैं। मुझे हैरत है कि तुम लोगों ने जजीरे पर बिजली की सप्लाई का कैसा इंतज़ाम कर रखा है। मुझे कहीं को बिजली घर आलूदगी फैलाता नज़र नहीं आता। यहाँ जो बिजली घर है वो ज़रा सी भी आलूदगी नहीं करता, क्योंकि वो एटमी बिजली घर है। रूस की आबदोज़ों के नाकारा हो जाने वाले बिजली घर हमने बड़ी तादाद में ख़रीद कर उन्हें यहाँ कारामद बना लिया। ये एटमी रिएक्टर मुख्तसर होने के साथ साथ कम खर्च भी है। इस जजीरे पर जो 2 रिएक्टर्स काम कर रहे हैं वो काम 40 मेगावाट्स के हैं। एक रिएक्टर स्पेयर में है। जब एक रिएक्टर किसी वजह से काम नहीं करता तो उसे चला लेते हैं। उनका ईंधन कहाँ से आता है? सोवियत रूस से हासिल शुदा एटमी रद्दी से हमने उन रिएक्टर्स के लिए फ्यूल भी निकाला है जो सालों के लिए काफ़ी है। रिएक्टर्स ख़तरनाक भी तो हो सकते हैं, ख़ास तौर से रूसी रिएक्टर्स जो बाज़ औक़ात फट भी जाते हैं। चेरनोबिल का वाक़या उसकी एक मिसाल है। मैंने मायनेखेज़ लहजे में कहा। अव्वल तो ये रिएक्टर्स हमने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बिल्कुल महफूज बना लिए हैं। दूसरे, अगर किसी वजह से उन्हें कोई हादसा पेश भी आता है तो जजीरे के लोग उससे कतई महफूज रहेंगे, क्योंकि रिएक्टर्स उस पहाड़ी में खासी गहराई में है। तापकारी खारिज होने की सूरत में नीचे से ऊपर आने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और तापकारी फैलने का खतरा भी बाकी नहीं रहेगा। क्या ये रिएक्टर समंदर के पानी से चलते हैं? जॉन ने सर हिलाया। यही नहीं, बल्कि ये खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील भी करते हैं। इस जजीरे पर मीठे पानी के ज़राए महदूद हैं
ان کی کمی اس طرح پوری کی جاتی ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ سمندر کا پانی کسی سرنگ سے ری ایکٹرز تک پہنچایا جاتا ہوگا۔ مجھے سمندری پانی سے ٹھنڈے ہونے والے ری ایکٹرز کی ساخت کا کسی حد تک علم تھا۔ عام ری ایکٹرز میں درجہ حرارت ایک حد میں رکھنے کے لیے بھاری پانی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آبدوزوں کے ری ایکٹرز میں یہ کام سمندری پانی سے لیا جاتا ہے۔ بھاری پانی یا سمندری پانی بے قابو نہیں ہو پاتا۔ اس قسم کے ری ایکٹرز کے لیے بھاری مقدار میں سمندری پانی درکار ہوتا ہے۔ اس پانی کی مسلسل فراہمی کے لیے سمندر سے سرنگ نکالی گئی ہوگی۔ ذرا سی محنت سے اس سرنگ کا سراغ لگایا جا سکتا تھا اور اس کے راستے ری ایکٹرز کی تباہی کا انتظام کیا جا سکتا تھا۔ جان گرے سے ری ایکٹرز کے بارے میں بات کرتے ہوئے میرا ذہن یہی سوچ رہا تھا کہ کیا عبید صلاح کو بھی ان سرنگوں کی تلاش ہے؟ یہ تو میں اچانک بجلی گھر کا خیال کیوں آ گیا؟ جان نے معنی خیز لہجے میں کہا، بس ایسے ہی میں نے سوچا جب مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی ہے تو اس دنیا کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں۔ گڈ۔ اس نے تعریفی انداز میں سر ہلایا، پھر عجیب سے لہجے میں کہا، میرا نہیں خیال کہ تمہیں اسے جاننے سے کوئی فائدہ ہوگا۔ فائدہ اور نقصان تو بات کی بات ہے، پہلے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا مجھے جزیرے میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہے؟ نو۔ ممکن ہے پہلے تمہیں اجازت مل جاتی، مگر ڈارٹ گن کے حملے کے بعد اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ سیکیورٹی کے اصول کے خلاف ہوگا۔ کیا حملہ کرنے والوں کو کوئی سراغ ملا؟ نہیں، لیکن وہ ہم سے زیادہ دن چھپ نہیں سکیں گے۔ جان گرے نے پراعتماد لہجے میں کہا، پھر وہ اٹھ گیا۔ تم نے ناشتہ کرنا ہے تو کچن میں کہہ دینا، باہر جانے کی کوشش مت کرنا۔